अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी और आज मैं एक और दुआ के साथ हाजिर हूँ, और ये दुआ उसी तरह खूबसूरत और बहुत गहरे मतलब रखती है जिस तरह जो आज से पहले हमने दुआएं याद की हैं वो रखती थी। तो चलें पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। और इसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ दे। ये एक इंतहाई खूबसूरत दुआ है जो उम्मीद से भरी हुई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान इसको पढ़ा करते थे। ये दुआ एक्चुअली अल्लाह से अगर आपको हिम्मत चाहिए, ताकत, मालो दौलत और अच्छा रिस्क और उससे हिदायत और आप बरकत चाहते हैं अपनी लाइफ में, इनफैक्ट ये दुआ इन सब चीज़ों को कवर करती है। और इस दुआ के बारे में जो हमें मालूम होता है ये हदीस से, जो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान इस दुआ को पढ़ा करते थे। क्योंकि देखिए ना, अगर हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं क्या कि ऐ अल्लाह हमें माफ़ भी कर दे, हम पर रहम फरमा, हमें हिदायत दे, सेहत और आफ़ियत अता फरमा और बेहतरीन रिज़्क हमें अता फरमा, तो इससे जामे कोई दुआ तो हो ही नहीं सकती, इसमें सब कुछ आ गया। और एक और हदीस से हमें मालूम होता है कि जब भी कोई आदमी दायरा इस्लाम में दाखिल होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नमाज पढ़ने का तरीका बताते और फिर उसे ये दुआ करने की हिदायत करते। अब आप सोचें कि इन अल्फाज में कितनी ताकत है, कितनी गहराई है। जो भी मुसलमान होता था उसको ये दुआ याद कराई जाती थी। और हम लोग हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स हैं और हमने बहुत जगह ये दुआएं पढ़ी भी होंगी, इनके बारे में सुना भी होगा, लेकिन हमने इनको इग्नोर कर दिया क्योंकि हमने इसके मतलब की गहराई को ही नहीं जाना। गहराई को इसलिए नहीं जाना क्योंकि हम अल्लाह से ही नहीं जुड़े सही तरह से। अल्लाह से जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसकी किताब को समझें, हमने वो भी नहीं समझी। तो जब ये सारे जो ये चेन है, हम वो चेन को एक सीधे तरीके से लेके चल ही नहीं रहे। हमने सब अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनको इग्नोर किया हुआ है और बस इस दुनिया के लिए जी रहे हैं, आखिरत को भुलाकर। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को जो मुसलमान होता था तो सबसे पहले जो था ना, उसको क्या सिखाते थे? नमाज पढ़ने का तरीका। इसलिए कि हमें सबको मालूम कि जो नमाज है वो हम जब इंसान मुसलमान होता है, शहादत देता है, तो उसके बाद उसके लिए इस्लाम में सबसे अहम रुकन है। क्योंकि इस्लाम के सुतून तो वैसे 5 हैं। पहली बात ये कि इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत का हक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। फिर दूसरा नमाज का क़याम, तीसरा ज़कात की अदायगी, चौथा रमज़ान के रोज़े और पांचवा अल्लाह के मुक़द्दस घर की ज़ियारत करना, जिसे कि हम हज कहते हैं। तो इस गवाही के बाद कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हक नहीं रखता और मोहम्मद उसके रसूल हैं, सबसे बड़ा सुतून जो है ना वो नमाज है। हमें अपनी नमाज़ों पर बहुत ध्यान देना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जल्दी में पढ़ी हुई नमाजें या इस तरह पढ़ी हुई नमाजें कि हमारा दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, आखिरत में हमारे मुंह पर न मार दी जाए। तो इस दुआ में जो पहली बात है वो है बख्शिश की, कि अल्लाह मुझे बख्श दे, यानी मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा। तो जब
جب بھی دیکھیں نا کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کہ جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کافروں سے کہہ دو کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کا ماضی معاف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص مکمل طور پر گناہوں سے پاک نہیں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. پھر اگلی بات کیا ہے؟ مجھ پر رحم فرما. یعنی میں اس طرح استغفار کروں کہ برائیوں، گناہوں اور عذابوں سے نجات پا جاؤں، اور میں تیری رحمت کی طلب میں ہر وہ کام کروں جو تجھے راضی کرنے کے لیے ہو. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان کے معاملات یعنی تب تک ٹھیک نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ برائیوں سے پاک نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب نہ کر لے. پھر جو اگلی چیز مانگی جا رہی ہے اس دعا میں وہ ہے ہدایت، یعنی کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما دے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہدایت کا معنی جو ہے نا علم و فہم کی رہنمائی ہے اور حصول عقلیت کی رہنمائی ہے. پھر آگے عافیت ہے، ہر طرح سے محفوظ رہنے کی دعا ہے کہ اللہ مجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھ. اب نا یہ بیماری کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک دل کی بیماری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی اس میں یہ آیت موجود ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اب جو بیماری کی دوسری قسم ہے نا وہ ہے جسمانی بیماری، جو اعضاء اور جسم کو متاثر کرتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں تو اس میں ہم نا دونوں طرح کی چیزوں سے حفاظت مانگتے ہیں، یعنی بیماریوں سے بھی حفاظت مانگتے ہیں جو کہ جسمانی ہے، اور ساتھ ہی دل کی بیماریوں سے بھی ہم حفاظت مانگتے ہیں، کیونکہ دل کی بیماری جو ہے وہ جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہے. اگر انسان کے اندر حسد اور بغض، کینہ، کمپیریزن، ناشکری، ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں تو ان کو اگر وہ جب تک نہیں نکالے گا تو اس کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ جسمانی بیماری تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کچھ دوائیاں لیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں میل ہے، اگر اس کا دل پیور نہیں ہے تو یہ بیماری جو ہے نا بہت بری ہے. اب دیکھیں، اگر کوئی شخص جسم کی بیماری پر صبر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے، اور کیونکہ اگر آپ صبر کرو گے تو یہ درجات میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور اس شخص کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور بیماری کا خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ موت. ٹھیک ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہر جاندار کا جو خاتمہ ہے وہ موت پر ہے، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. البتہ دل کی بیماری جو ہے اس سے تو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایسا انسان جس کا دل شک و شبہ سے آلودہ ہو اور پھر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، نفاق اس کے اندر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو وہ جھٹلائے، اور اگر اس کے دین کے راستے پہ جو لوگ چل رہے ہوں ان سے نفرت کرے، تو ایسا دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ جب بھی اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اس سے دل اور جسم کی بیماریوں سے حفاظت مانگ رہے ہوں. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیں جس کے ساتھ دعا کرنا فائدہ مند ہو. تو آپ نے اس کو کیا دعا سکھائی؟ یہی والی، اے اللہ مجھے بخش دے، میری حفاظت فرما، میری رہنمائی فرما اور مجھے رزق عطا فرما.
آپ جو اس دعا کے آخر میں جو رزق مانگا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ایسا رزق جو جسم کو قائم رکھے، جیسے کھانا پینا، لباس، رہائش وغیرہ. یہ تو ہماری بیسک نیسیسٹیز ہے نا، جو ہمیں روزمرہ کے زندگی میں ان کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ایسا رزق عطا فرما جو ہمارے دماغ کو قائم رکھے. کیسے؟ تھرو نفع بخش علم اور عمل صالح. تو یہ دعا رزق کی دونوں صورتوں پر محیط ہے. We know that کہ جس رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو جسم کے لیے ہے اور دوسری دماغ کے لیے. اور جب کوئی انسان یہ دعا پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ مجھے مہیا کر دو، کہ مجھے یہ دے دو، تو وہ دونوں صورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان دعاؤں پر عمل کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی ہیں. اور جب بھی کوئی نیا مسلمان ہو تو اس کو بھی ہمیں فوراً سکھا دینی چاہیے. اور آخری بات یہ کہ کامیابی تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنا گناہوں کو مٹانے اور لوگوں سے گناہوں کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہے. اور پھر یہ کہنا کہ مجھ پر رحم کرو، یعنی اللہ سے رحم کی درخواست ہے، جس کے لیے نیک اعمال، نیکی، احسان اور برکت کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ مجھے شفا دے، یعنی مجھے تمام برائیوں، فتنوں سے نجات دلا اور دین، دنیا اور آخرت کی آفات اور فتنوں سے نجات دے. پھر یہ کہ مجھے کیا چاہیے، مجھے فراخ دلی سے وہ چیز دے جو میرے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کافی ہو، اس حلال رزق سے جو میں گھر والوں، بچوں، غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے استعمال کروں. اور پھر مجھے علم، ایمان اور یقین عطا فرما، اور بہت بہترین رزق جو بندے کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ مجھے وہ علم عطا فرما جس سے مجھے فائدہ پہنچے. اللہم انی اسألک علما نافعا. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا ہے کہ اللہ ہماری رہنمائی کر دے، اور ہمیں سچائی کی طرف وہ رہنمائی چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں، مطلب ان کا سامنا سچائی کے ساتھ کریں، یہاں تک کہ دنیا اور آخرت میں سعادت کے دروازوں تک پہنچ جائیں. پھر ہدایت کے نا دو تحفے ہیں، جیسا کہ علم و فساد کی ہدایت اور توفیق اور ہدایت کی ہدایت. تو بندہ جو ہے نا اس ہدایت کا سوال اپنے رب عظیم سے کرتا ہے صرف، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی جو کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے. تو اور ایک اور بھی دعا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عام لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بنائے، کہ جب ہم کوئی اچھا کام کریں تو اس کا ان کے دلوں پر گہرا اثر ہو. کیونکہ ہمارا مقصد یہ تو نہیں نا کہ ہم بس دکھاوے کے کام کریں اور لوگ ہماری تعریفیں کریں. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے جو یہ کام ہیں ان کی قبولیت ہو اور آخرت میں ہمیں بلند درجات ملے. تو بیسیکلی جو بھی اللہ سے کنیکٹڈ ہے وہ یہی چاہے گا کہ دنیا کا سفر تو کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جائے گا، لیکن آخرت کی تیاری بہت ضروری ہے. تو میں اس دعا کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتی ہوں کہ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے. اے اللہ ہمیں تو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ہمارے بہن بھائیوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، جو بھی جہاں بھی کسی مصیبت میں ہیں، ان سب کو ان سے نجات دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.